हेलो देयर एंड वेलकम टू द नॉन एडिटोरियल एनालिसिस लेक्चर। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। ये आज का लेक्चर इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज अ कंपलसरी के तौर पे आती है, जैसे कि CSS, PMS, PCS, तहसीलदार, असिस्टेंट डायरेक्टर, NTS, OTS और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनके लिए इंतहाई अहम है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड इज एन एडजेक्टिव इन द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट हैज नेवर हैपेंड और दैट हैज नेवर बीन डन और बीन नोन बिफोर। अनप्रेसिडेंटेड ऐसी कहते हैं कि उर्दू में इसको कहते हैं गैर मिसाली, एक ऐसी चीज़ जो उससे पहले नहीं हुई हो या नहीं की गई हो या उससे पहले उस चीज़ का किसी को पता भी ना हो। द सिचुएशन इज अनप्रेसिडेंटेड इन द मॉडर्न टाइम्स। इन जदीद ज़मानों में ये जो सिचुएशन है ये अनप्रेसिडेंटेड है। मिसाल के तौर पे कहीं पे जंग होती है, बच्चों और औरतों को कत्ल किया जाता है, तो ये सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि अभी मॉडर्न टाइम्स के अंदर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, लॉज अवेलेबल हैं, बट उन लॉज की मौजूदगी में भी अगर वो चीज़ की जा रही है तो वो हम कहेंगे कि ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये पहले कभी नहीं हुआ है। सिनोनिम्स आर हिदरटो, अननोन, अनहर्ड ऑफ, अनएग्जाम्पल्ड। एंटोनिम्स हैं फेमिलियर, यूजुअल, रेगुलर एंड नॉर्मल। Next word is sterile. Sterile is an adjective in the parts of speech completely clean and free from bacteria. Sterile bandage, ऐसे बैंडेज कहते हैं उस पट्टी को जो आप जख्म पे लगाते हैं, ऐसे बैंडेज जो कि स्टेराइल हैं यानी जो कि फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हैं, क्लीन हैं। सिनोनिम्स आर क्लीन, स्पॉटलेस। एंटोनिम्स हैं डर्टी। Next word is euphemism. Euphemism is a noun in the parts of speech, an indirect word or an indirect phrase that people often use to refer to something embarrassing or unpleasant, sometimes to make it seems more acceptable than it really is. Euphemism ऐसा कहते हैं कि आप उसका जो है ना दूसरा नाम रखें। मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसी चीज़ जो नाखुशगवार चीज़ है उसको उसके नाम से नहीं बल्कि किसी और नाखुशगवार चीज़ के नाम से मिसाल दे के उसको बयान करते हैं तो उसको कहते हैं यूफोमिज्म। सेंटेंस है यूजर्स फीस इज जस्ट ऑफ पॉलिटिशियंस यूफोमिज्म्स फॉर टैक्सेस। अब टैक्स लगाते हैं लेकिन उसको क्या कहते हैं, पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं, यूजर्स फीस, कि भाई ये यूजर्स की क्या है, फीस है। मिसाल के तौर पर टेलीविजन यूजर्स पे टैक्स लगाना है तो उस पे कहेंगे कि जी यूजर्स फी है। PTCL पे टैक्स लगाना है तो यूजर्स फी है। तो वैसे टैक्स है लेकिन उसको क्या यूफोमिज्म क्या दिया गया, यूजर्स फी। Synonyms are mild expression, restrained expression, inoffensive expression. Next word is insatiable. Insatiable is an adjective in the parts of speech always wanting more of something, not able to be satisfied. Insatiable कहते हैं भूखा, लालची, जिसकी भूख खत्म ना हो रही हो। Here seems to be an insatiable demand for more powerful computers. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उसकी जो डिमांड है वो क्या है, और भी ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स की। यानी उसको पहले भी कंप्यूटर्स दिए गए लेकिन उसकी भूख है कि और भी अच्छा जो है कंप्यूटर या ताकतवर कंप्यूटर जो है वो अवेलेबल हो जाए। सिनोनिम्स आर अनअपीजेबल, वोरेशियस पे डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है इंतहाई। वोरेशियस, रेवेनस, ग्लूटनस। एंटोनिम्स आर सेशिएबल, अपीजेबल,
satisfiable and quenchable. Moving forward, the next word is predatory. Predatory is an adjective in the parts of speech using weaker people for their own financial or for their own sexual advantages. Predatory کہتے ہیں کہ آپ کمزور لوگوں کو اپنے مالی فائدے یا اپنے جو جسمانی سیکچول فائدہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی یوز کرے تو اس کو کہتے ہیں پریڈیٹوری. اب پریڈیٹوری انشورنس سیلز مین. اب پریڈیٹوری انشورنس سیلز مین کا مطلب تھا کہ وہ بندہ ایسا تھا وہ غریب لوگوں کو اپنے مالی فائدے کے لیے یوز کرتا تھا. سینونیمز آر ریپیشیس, ریپٹوریل and predacious. Next word is condemn. Condemn is a verb in the parts of speech to say very strongly that you think something is bad, usually for moral reasons. Condemn کہتے ہیں کہ آپ جو ہے loud and clear یہ میسج دیں کہ کوئی چیز جو ہے بری ہو اور اس کی برائی کا اظہار بھی کریں اخلاقی بنیادوں پر. The government issued a statement condemning the killings. جو کلنگز ہوئی ہیں اس پہ ریاست نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی جس میں اس نے اس کو کنڈیم کیا, یعنی اس کو برا بلا کہا کہ یہ چیز بری ہے. سینونیمز آر بیڈ ماؤتھ اینڈ پین. اینٹونیمز آر پریز. موونگ فارورڈ, the next word is flagrant. Flagrant is an adjective in the parts of speech that shocks you because it is done in a very obvious way and shows no respect for people or no respect for law. Flagrant کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ کو حیران کر دے کیونکہ وہ اتنے واضح انداز میں کی گئی ہے جس میں نہ کوئی لوگوں کی عزت کا خیال رکھا گیا ہے نہ کسی لا کی پاسداری کی گئی ہے. Sentence is He showed a flagrant disregard for anyone else's feeling. اس نے کسی بھی شخص کی جو جذبات ہیں اس کے لیے ایک واضح ڈسریگارڈ شو کیا ہے, یعنی اس کو مطلب واضح طور پہ اس کی فیلنگز کو تباہ کر دیا. سینونیمز آر بیڈ, شیملیس, brazen, blatant and flaunting. Next word is foray. Foray is an adverb in the parts of speech, an attempt to become involved in different activity or profession. فورے کہتے ہیں کہ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کسی اور کام میں یا کسی اور پروفیشن میں اپنے آپ کو کیا کریں, انوالو کریں. The company's first foray into the computer market. کمپنی نے کیا کیا, پہلا اس کا فورے یہ تھا, یعنی فرسٹ اس نے انوالومنٹ کہاں کی, اس نے کمپیوٹر مارکیٹ میں کی. فار ایگزامپل پہلے وہ کیا بناتا تھا ٹیلی ویژنس بناتا تھا, لیکن اب اس نے پھر کمپیوٹرز بھی بنانا شروع کر دی. سینونیمز آر ریڈ, سڈن اٹیک, انویژن, ڈیپریڈیشن. موونگ فارورڈ, the last words are topple. Topple is a verb in the parts of speech to become unsteady and fall down or to make something do this. Topple کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو لڑکھڑا جائے اور گر جائے یا کسی چیز کو آپ گرا دیں, اس کو بھی کہتے ہیں topple down. He toppled backward into the river. اس نے اپنے آپ کو پیچھے دریا میں گرا دیا. ویسے یہ پولیٹیکل ٹرم ہے, کسی کی حکومت کو گرانے کے لیے یوز ہوتا ہے. Synonyms are tip over, overturn, turn over, upset and fall over. Last word is vigor. Vigor is a noun in the parts of speech meaning energy, force or enthusiasm. He worked with renewed vigor and determination. اس نے ایک نئے جذبے اور جنون اور ڈٹرمینیشن, نئے مضبوطی اور استحکام کے ساتھ کیا کیا, کام اسٹارٹ کیا. تو یہ تھی جی آج ہماری ووکیبلری. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. یس اور نو مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا.
چلتے ہیں ہم اپنے ایڈیٹوریل ریڈنگ کی طرف. آج جو ہمارا ایڈیٹوریل ہے وہ ہے ایگریشن ان سیریا. ایگریشن ان سیریا یہ پبلش ہوا ہے ڈان میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ رائٹر اس میں کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو سب سے پہلے جو ہے جیسا کہ ہمارا پیٹرن ہے کہ جو ہے آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھیں گے, دین آئی ول میک یو انڈرسٹینڈ. تو کائنڈلی ریڈ کر لیں اس کو, آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے. Taking advantage of the chaos in the post-Assad Syria. اچھا, اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جو سیریا ہے ایک ملک ہے مڈل ایسٹ کے اندر جس کو ہم شام کہتے ہیں. وہاں پہ بشار الاسد کی گورنمنٹ تھی جو کہ بیکڈ بائی رشیا تھی, ٹھیک ہے. لیکن ابھی بشار الاسد کی گورنمنٹ کیا ہو گئی ہے, ٹاپل ڈاؤن ہو گئی. وہاں پہ حوثیز نے قبضہ کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اب حوثیز جو ہیں وہ سپورٹڈ بائی ٹرکی ہیں. تو بشار الاسد کی گورنمنٹ ختم ہوگی, اب وہاں پہ حوثیوں نے قبضہ کر لیا. تو اس کے حوالے سے یہ آرٹیکل ہے, ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف دا کیوس ان پوسٹ اسد سیریا. یعنی پوسٹ اسد یعنی اسد کے خاتمے کے بعد جو وہاں پہ کیوس ہے, افراتفری ہے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل has proceeded to grab more of the Arab state land. اسرائیل آگے بڑھ رہا ہے تاکہ وہ بہت اور زیادہ عرب کی جو زمین ہے اس کو اپنے پاس لے لے. while destroying a large percentage of Syria's military infrastructure. اور کیا کر رہا ہے, سیریا کی شام کی جو ملٹری انفراسٹرکچر ہے, یعنی کوئی وہاں پہ مورچے بنے ہوئے ہیں یا وہاں پہ کوئی کنٹونمنٹس ہیں, ان کو ڈسٹروائے کر رہا ہے. جبکہ اسرائیل جو ہے وہ کنڈکٹ کر رہا ہے اٹیک سیریا میں سالوں سے, اور اس کے خاص کر کے اس کے جو ٹروپس ہیں جو ان کو ٹارگیٹ کر رہا ہے اور فیسلٹیز کو ٹارگیٹ کر رہا ہے. ایران لیڈ ایکسس آف ریزیلینس, جس کو سپورٹ کر رہا ہے ایران, جو کہ ملک میں موجود ہیں, جو کہ بشار الاسد کو کیا کر رہا تھا, رجیم کو سپورٹ کر رہا تھا. The level of the present aggression appears unprecedented. لیکن ابھی جو غم و غصہ ہے یا جو حملہ کیا جا رہا ہے وہ ایک ایسا ہے جو غیر مثالی, یعنی ابھی اور زیادہ بڑھ گیا ہے. کہہ رہے پہلے بھی اسرائیل حملہ کر رہا تھا لیکن ابھی جو حملہ ہے وہ اس سے زیادہ بڑھ گیا ہے. تیل اویو جو کہ کیپٹل ہے اسرائیل کا, occupying a golden heights since 1967. گولڈن ہائٹس ایک علاقہ ہے, وہ 1967 سے اس کے پاس ہے. بٹ ان دا ویک آف مسٹر اسد's فال, لیکن جیسے ہی اسد کا فال یعنی اسد کی حکومت ختم ہو گئی, اٹ ہیز فارمڈ اے اسٹیرائل ڈیفینس زون. اس نے ود ان سیریا, اس نے سیریا کے اندر ایک ایسا ڈیفینس زون بنا لیا جو کہ کلین ہے. کلین یعنی وہاں پہ کوئی اور نہیں آ سکتا. ایوفومزم یعنی اس نے ایک اور نام دیا ہے اپنی انلیگل آکوپیشن آف لینڈ کو. ابھی اپنی جو انلیگل آکوپیشن آف لینڈ کو اس نے اپنا کیا نام دیا ہے, اسٹیرلائزڈ ڈیفینس زون, یعنی ایسا علاقہ جہاں پہ کوئی نہیں آ سکتا, یعنی اس کو انلیگل آکوپیشن کو اپنا ایک سیف زون قرار دے دیے. دس بیہیویئر از کنسسٹنٹ ود اسرائیلس انسیچیبل ایپیٹائٹ. کیا یہ جو رویہ ہے یہ مسلسل جو ہے اسرائیل کا جو انسیشیبل ایپیٹائٹ ہے, ایسی بھوک ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے, فار دا پیپلز لینڈ, لوگوں کی جو زمین ہے اس کو کھاتا رہتا ہے اسرائیل ہمیشہ. واٹ از مور, اور مزید کیا ہے کہ زائنسٹ اسٹیٹ جو ہے ہیز اوور دا لاسٹ فیو ڈیز, اس نے پچھلے کچھ دنوں سے اس نے ہنڈریڈ آف اسٹرائکس حملے کیے ہیں جس میں ملٹری پوزیشنز کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے سیریا میں. نیول بیسز, ایئرپورٹس اور ویئر ہاؤسز اور جو دوسرے ملٹری فیسلٹیز ہیں ان کو بھی ہٹ کیا گیا ہے اس حملے میں. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس سیریا نے جو ہے نا وہ
سیریا کو ڈیفینس لیس چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی اس کو کوئی بچا نہیں رہا. اینڈ ول ناٹ بی ایبل ٹو پروٹیکٹ اٹس ٹیریٹریز فرام پریڈیٹوری ریجیم. اور یہ جو ویک لوگوں سے، اس شکاری رجیم سے اس شکاری رجیم سے یعنی اسرائیل سے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، جیسے کہ اسرائیل ہے. دیٹ سیکس ٹو ڈو اٹ ہارم فار ایئرس ٹو کم، جو کہ اس کو آنے والے کئی سالوں تک حملہ اس کو نقصان پہنچاتا رہے گا. آگے بڑھتے ہیں، لاسٹ پیراگراف ہے، اس کو پڑھ لیجئے. Those who claim to be friends of the Syrian people، وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیرین لوگوں کا دوست کہتے ہیں، need to condemn this flagrant violation، ان کو یہ flagrant یعنی بہت ہی بڑھتی ہوئی وائلیشن کو کنڈیم کرنا چاہیے، of that country's sovereignty in clear terms، اس کو سورن ڈکلیئر کر لیں، یعنی دو دوست ہیں سیریا کے، وہ اس کو مان لیں کہ بھائی سی کے ایک آزاد ملک ہے، تاکہ اس کی کلیئر سورنٹی سے یہ چیز رک جائے. Israel is doing all it can to ensure Syria is not able to stand on its own feet for the foreseeable future، اسرائیل یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہ رہا ہے کہ اسرائیل سیریا جو ہے وہ آنے والے مستقبل میں اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. At a time when the transitional administration in Damascus is trying to rebuild the state، اب ایک طرف یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے دمشقس میں، یعنی پہلے اسد کی تھی، ابھی حوثیوں کی ہے، وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ری بلڈ کر رہے ہیں ریاست کو. سچ ڈی اسٹیبلائزنگ فوریز، اس طرح کے جو ڈی اسٹیبلائزنگ اقدامات ہیں، ریڈز ہیں، آر سوئنگ مور کیوس، اس سے اور زیادہ کیوس بڑھے گا، پریشانی بڑھے گی. دا گروپس دیٹ ٹاپل دا اسد رجیم، وہ گروپ جس نے اسد کی حکومت کو گرا دیا، اینڈ دیئر فارن بیکرز، اور جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، مسٹ کنفرنٹ اسرائیل اینڈ ڈیفینڈ سیرین سوائل، وہ اسرائیل کے ساتھ مقابلہ کریں اور سیریا کی جو زمین ہے اس کو بچائیں، ود سیم وگر، اس وگر کے ساتھ، یعنی اسی پیشن کے ساتھ بچائیں جس پیشن سے انہوں نے اسد کے خلاف جو گورنمنٹ تھی اس کو گرایا. ان فیکٹ the foreign powers that maintain a presence in Syria، بلکہ وہ فورن پاورز جو سیریا میں موجود ہیں جیسے کہ یو ایس اے اور ٹرکی ہے، وہ should remain there if the Syrian administration is on board، جب تک سیرین ایڈمنسٹریشن آن بورڈ نہیں آ جاتی تب تک وہ وہاں پہ رہیں. اسرائیلی اگریشن اینڈ کنٹروورشل پریزنس آف فارن ٹروپس ان سیریا ول فردر کمپلیکیٹ میٹرز، اب اسرائیل کا جو حملے ہیں اور فورنس کی جو پریزنس ہے وہاں پہ، وہ اس مسئلے کو مزید جو ہے خراب کرے گی. اب یہ جو آرٹیکل ہے یہ اہم ہے، آپ اس کو جو ہے نا مڈل ایسٹ کرائسس میں لکھ سکتے ہیں، یا جو سیریا پہ ہے کوسچنز آ سکتے ہیں ڈائریکٹ کہ پوسٹ اسد جو رجیم ہے اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے ریجن پہ، اور اس کی انٹرنل جو ڈائنامکس ہے یا پولیٹکس ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے، یا جو فورن پلیئرز ہیں ان کا کیا رول ہو سکتا ہے، اور اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں اسرائیل اور یمن کی جو وار چل رہی ہے، اب اس میں سیریا بھی شامل ہو جائے گا، تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں آپ کو یہ ایک پوائنٹ آپ کے لیے، اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں جن کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اپنے کوسچنس میں. تو آئی ہوپ آپ سبھی لوگ اس سے سیکھ رہے ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.